अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज वफाकी काबीना ने अहम फ़ैसले किए हैं, 3 अहम फ़ैसले किए गए हैं और सबसे बड़ा फ़ैसला ये है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ी ओहदा दिया गया है। साथ ही साथ एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर को अपनी खिदमात जारी रखने का कहा गया है। और तीसरा अहम फ़ैसला ये है कि मार्का हक और बुनियानुल मरसूस में जिन फ़ौजी अफसरान और जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं और जो गाज़ी रहे हैं, उनकी कारकर्दगी को सराहने के लिए उन्हें सरकारी एजाज़ देने का फ़ैसला किया गया है। जनरल सैयद आसिम मुनीर अयूब ख़ान के बाद दूसरे पाकिस्तान आर्मी के, पाकिस्तान फोर्सेस के जनरल हैं जिन्हें फ़ील्ड मार्शल का ये एजाज़ दिया गया है। इस मौके पे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर बल्कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यह कहा है कि ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान हैं। फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुज़ार हूँ। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफ़वाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। इंतहाई अहम बात यह है कि अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो फ़ील्ड मार्शल है, ये एजाज़, ये रैंक किसको दिया जाता है और ये कब कब दिया गया है। ज़िक्र किया कि इससे पहले फ़ील्ड मार्शल अयूब ख़ान और उसके बाद अब फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं। फ़ील्ड मार्शल आर्मी में आला तरीन रैंक है जो उस जनरल को दिया जाता है जिसने मुल्क के लिए गैर मामूली खिदमात सरअंजाम दी हों, कोई गैर मामूली काम किया हो, जैसे दुश्मन के साथ जंग में फ़तह। फ़ील्ड मार्शल को 5 स्टार जनरल भी कहा जाता है। फ़ील्ड मार्शल का ओहदा एक आला तरीन एजाज़ी ओहदा है जिसकी कोई इजाफ़ी मरात नहीं है। बिलाशुबा जो ऑपरेशन मार्का हक है और बुनियानुल मरसूस है, फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इसमें गैर मामूली काम किया है। और इस वक्त भारत के अंदर जो सफ़े मातम है और भारत के अंदर उनकी सफारतकारी हो या उनकी मईशत हो या उनके जो दाखिली मामलात हों, तमाम मामलात पे उन्हें चैलेंजेस हैं, इवन उनकी सियासत पे भी चैलेंजेस हैं। और इसी सिलसिले की एक कड़ी ये भी है कि जो अपोजिशन लीडर राहुल गांधी हैं, उन्होंने राज्यसभा से गुफ्तगू में ख़िताब करते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान और चाइना को अलहदा रखने की हिंदुस्तान की पॉलिसी थी, लेकिन मोदी ने ये फॉल्स फ्लैग करके अब इस पॉलिसी को भी ख़त्म कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बताया जाए कि इस वक्त जो भारत आइसोलेट हो चुका है उसका ज़िम्मेदार कौन है। प्रोग्राम में भारत के अंदरूनी मामलात पे भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब जो चाइना का जिक्र हुआ तो वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर हैं चाइना के। चीनी हम मनसब से उनकी मुलाकात रही है। अभी तक जो मामलात ज़ेर बहस आए हैं उसमें CPEC के मामलात हैं और अब जो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी भी आमद है चाइना में। तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना और बिलखुसूस अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो बाहमी मामलात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर भी कोई फ़ैसला कुन आने वाला है इस सारी नशिस्त के बाद, या ये कोई फ़ैसला कुन मोड़ आएगा। इसमें चाइना का किरदार इंतहाई अहम है। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। लेकिन जो भारत का जिक्र हो रहा था, वहाँ की अपोजिशन, वहाँ के लोग मोदी को ये भी ब्लेम कर रहे हैं कि अब मसला कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो चुका है और अब इसका भरपूर फ़ायदा कश्मीर और पाकिस्तान उठा रहा है। इस मामले पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक़ सदर आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर और मायनात सफारतकार मसूद अहमद ख़ान साहब ने। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, सबसे पहले आज जो काबीना का फ़ैसला है, फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अयूब ख़ान के बाद ये दूसरे फ़ील्ड मार्शल हैं और ये जो फ़ैसला किया गया है डेफ़िनेटली उनकी जो गैर मामूली परफॉर्मेंस है और बिलखुसूस मार्का हक में उसके मद्देनज़र रखा गया है, उनका जो किरदार है उसको मद्देनज़र रखा गया है। कितना हौसला बढ़ रहा है पाकिस्तान की फ़ोर्सेस का और बिलखुसूस भारत में इसका इम्पैक्ट क्या जाना है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि फ़ील्ड मार्शल अयूब ख़ान और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर में फ़र्क ये है कि फ़ील्ड मार्शल अयूब ख़ान को ये मनसब फ़ील्ड मार्शल अयूब ख़ान की सरबराही में उनकी काबीना ने दिया था और वो ख़ुद ही हुकूमत में थे, मुल्क के सदर थे, काबीना के सरबराह थे और उन्होंने अपने लिए ये फ़ैसला काबीना से कराया था। जबकि आसिम मुनीर साहब को ये मनसब और ये एज़ाज़ और ये अवार्ड और ये ओहदा जो है वो एक ऐसी वफाकी काबीना ने दिया है जिसके सरबराह मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं। तो एक तो ये बहरहाल फ़र्क है और दूसरा ये है कि ये ऐन उस वक्त हुआ है जब पाकिस्तान की जो कामयाबी है, फ़ौजी कामयाबी है,
اس کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے، اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ سیز فائر برقرار رہے، معاملات آگے بڑھیں، اور اس سیز فائر سے اور اس جنگ سے اور اس مارکے سے کشمیر کی آزادی کا تو سورج طلوع ہو، اور سفارتی سطح پر ہماری کامیابیاں جو ہیں وہ نقش ہوں، اور یہ ثابت ہو کہ پاکستان کی فوج نے، بری فوج نے، ایئر فورس نے، نیوی نے جو ایک مارکہ سر انجام دیا، ایک بڑے دشمن کا جو 4 گنا 5 گنا، یعنی کئی شعبوں میں وہ 4 گنا ہم سے بڑا ہے، کئی شعبوں میں 5 گنا بڑا ہے، 6 گنا بڑا ہے، اکانومی میں کئی گنا بڑا ہے، اس سے جو یہ کامیابی ہم نے اس کے جبڑوں سے چھینی ہے، اس کا تسلسل برقرار رہے، اور ہم آگے بڑھیں، اور ماضی میں جو ہم نے غلطیاں دہرائیں، کیونکہ کامیابی کے بعد ہم بعض اوقات اس کامیابی کو برقرار رکھنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کر پاتے، اور پھر بعد میں پچھتاوا بھی ہمیں ہوتا ہے، 65 کی جنگ کے بعد ہی ہمیں پچھتاوا ہوا ہے۔ تو لیکن مسعود احمد خان صاحب چونکہ ہمارے پاس موجود ہیں، ان کا وسیع تجربہ ہے سفارت کا بھی آزاد کشمیر کے معاملات پر، تو وہ ایک اتھارٹی ہیں، کیونکہ وہ صدر بھی اس ریاست کے رہ چکے ہیں۔ تو یہ فرمائیے مسعود خان صاحب کہ اس پر ایک تو کشمیری عوام کے، ادھر کے کشمیری اور ادھر کے کشمیری جذبات و احساسات کیا ہوں گے، بھارت میں اس کا رد عمل کیا ہوگا، اور عالمی برادری اس ہمارے فیصلے کو کس نظر سے دیکھے گی؟ سب سے میں پہلے یہ کہوں گا کہ جو جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل بنے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ جتنی بھی ہم نے ہندوستان کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، اس میں فیصلہ کن جنگ یہ تھی، جس میں مختصر ترین بھی تھی ایک اعتبار سے، اگر آپ 1965 اور 1970 کی جنگوں سے مقابلہ کریں، 1948 کی جنگ بھی ذرا لمبی تھی، لیکن اس میں ایک دم فیصلہ ہو گیا، اور یہ فیصلہ جو ہے پاکستان کی افواج نے یا پاکستان کی حکومت نے یا ہمارے بیانات نے نہیں کیا، یہ اقوام عالم نے کیا، اور اس کے بعد جو ان کے تجزیہ نگار ہیں، جو تبصرہ کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ صادر کیا ہے۔ اس میں جنگی ماہرین بھی شامل ہیں، اور اس کے بعد جس طریقے سے آپ کو سفارتی سطح پہ کامیابی ہوئی تو اس کی بھی لوگوں نے تصدیق کی ہے اور تائید کی ہے۔ اب میں اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس فیصلے کو، ایک تو یہ میں نے پہلے بتایا جس وجہ سے وہ فیلڈ مارشل ہوئے، دوسرے ہندوستان کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ اگر وہ کوئی اور جارحانہ منصوبہ بنا رہے ہیں تو یہ ایک قسم کا سگنل ہے کہ ہم لوگ تیار ہیں، اور ہم جو ہے وسیع تر جنگ بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جو ہے وہاں سے کچھ اس قسم کے ملے جلے سگنل آ رہے ہیں۔ وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، ان کا یہ ارادہ نہیں تھا اس قسم کی جنگ کرنے کا، پھر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے پاکستان کو سزا دی ہے، اپنی شکست کو جیت بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے عوام کے سامنے، لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اہل جموں و کشمیر کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے، اور ہم سب جو ہے افواج پاکستان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ میں کل اتفاق سے عباس پور میں لائن آف کنٹرول پہ موجود تھا، اور وہاں میں نے جا کر وہاں ایک چوکی میں جو شہداء تھی ان کے لیے دعا کی، اور جو ہمارے بہادر جرری فوجی ہیں جو وہاں ہمارا دفاع کر رہے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کیا کہ ہم اس لیے سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں کہ وہ ہماری دفاع کی ایک فصیل ہیں، اور وہاں صبح و شام رات دن وہ پہرا دے رہے ہیں۔ جی اچھا مسعود احمد خان صاحب، اب آپ نے کشمیر کا ذکر کیا، راجیہ سبھا میں جو راہل گاندھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مودی نے پاکستان اور چائنا کو ایک کر دیا ہے، اور یہ ہماری پالیسی تھی، ہم نے ان کو ایک نہیں ہونے دینا تھا۔ اب کشمیر کے معاملے پہ پاکستان کو کتنی بڑی سپورٹ مل رہی ہے، اور آرٹیکل 370 والا جو اقدام ہے اس کی واپسی کے لیے کتنا ہائی ٹائم ہے پاکستان کے پاس؟ راہل گاندھی کا جو بیان ہے وہ ہندوستان کے چہرے کو بے نقاب کر رہا ہے، یعنی فرض کہ یہ صرف ان کی خواہش نہیں تھی، بلکہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، بلکہ کانگریس کی حکومت میں بھی میں یہ کہوں گا
کہ وہ پاکستان اور چین کے درمیان رخنہ اندازی کی کوشش کرتے رہے ہیں اور وہ ناکام رہے ہیں۔ ابھی جو حالیہ ان کی کیا کوشش تھی، جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ان جو اسپیناج کا نیٹ ورک تھا، دہشت گردی کا جو نیٹ ورک ہے دلی کے اندر یا ہندوستان کے اندر جو ان کی تربیت گاہیں ہیں، یا افغانستان اور ایران میں جو انہوں نے اپنے اڈے کھولے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی بہانے کی کہیں سفارتی پرچم لہرا رہے ہیں، کہیں اور طریقہ، اور اس کے پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے تھے۔ اور خاص طور سے انہوں نے چین کے لوگوں کو، جو چین کے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں، داسو ہو یا نیچے جو ہے کراچی میں جو انہوں نے حملہ کیا تھا، یہی ان کی ترکیب تھی کہ پاکستان اور چین کے درمیان ایک دیوار حل ہو جائے، لیکن وہ ان مضموم عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم چین میں موجود ہیں، اور ان کی وسیع تر سوچ ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف جو ہے چین اور پاکستان کے تعلقات مضبوط ہوں، بلکہ چین افغانستان اور پاکستان کے تعلقات مجموعی طور پر جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے یا چین پاکستان اقتصادی راہداری ہے، اس کے فریم ورک میں مضبوط ہوں۔ ہماری بڑی سوچ ہے، ہندوستان کی چھوٹی سوچ ہے۔ تو یہ میں عرض کروں گا آپ کے سوال کے جواب میں۔ کشمیر کا مسئلہ خود ٹرمپ صاحب نے اپنی ٹویٹ میں کہا، اور ثالثی کی بات بھی ہوئی ہے، باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو مسئلہ کشمیر کے بارے میں ہم کارگل کے بعد سے خاصے ڈیفینسو ہو گئے تھے۔ اب کیا ہمیں موقع مل گیا ہے کہ اس ایشو کو اقوام متحدہ کے مختلف فورمز پر، دوسرے فورم پر اٹھائیں بھی، اور عالمی برادری کو مجبور بھی کریں، قائل بھی کریں کہ جی یہ مسئلہ جب تک حل نہیں ہوتا، پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ختم نہیں ہو سکتی، کوئی سیز فائر جو ہے پائیدار نہیں ہو سکتا؟ یہ بات صحیح ہے۔ اس کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی ایجنڈے پہ اجاگر کیا ہے، اور انہوں نے 2016 میں ایسا کیا تھا، 2019 میں کیا۔ اس وقت بھی جو ہندوستان نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا تھا، ورنہ وہ یہ پیشکش کر چکے تھے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان معاملات بالخصوص کشمیر کے سلسلے میں وہ ثالثی کا کردار ادا کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے اعادہ کیا ہے، سوچ سمجھ کے کیا ہے، اور سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم دونوں نے حامی بھری ہے۔ اب ہندوستان اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے، یہ الگ بات ہے کہ ہم وسیع تر موضوعات کے اوپر، جس کا ایک کلیدی حصہ جو ہے، کلیدی جز جو ہے وہ کشمیر ہے، اس کے اوپر ایک غیر جانبدار مقام کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ اچھی پیش رفت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پیچھے ہٹتا ہے، یعنی وعدہ کرتا ہے، مجبوری کی حالت میں اس نے وعدہ کیا ہوگا، کیونکہ پاکستان کے حملے شدید تر ہوتے چلے جا رہے تھے اور ان کی سزا بڑھتی چلی جا رہی تھی، اسے روکنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا، اور ان کے منصوبے خاک میں مل گئے تھے جو انہوں نے جنگی منصوبے بنائے تھے، اور جس قسم کی چالاکی کی بنیاد پہ انہوں نے اپنی سفارت کاری کی کوشش کی تھی، جو اب مضحکہ خیز انداز سے دیکھی جا رہی ہے، جس کے میمز بنے ہوئے، تو وہ ناکام ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے مجبوری میں جلدی اس بات کے اوپر آمادگی کا اظہار کر دیا تو پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ اور تیسرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ ہمیں بہر صورت یہ ایک نیا دروازہ کھلا ہے، اور اس کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اور جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ یہ بات ہندوستان اور پاکستان کے اوپر واضح ہو چکی ہے، ساری دنیا کے اوپر واضح ہو چکی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان 2 جوہری ریاستیں اگر مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کریں گے، جو کلیدی مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ ہے، تو اس خطے میں امن اور سلامتی نہیں ہو سکتی، اور اس خطے کی امن اور سلامتی سے دنیا کی سلامتی وابستہ ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ فرمائیں کہ 10 دن گزر چکے سیز فائر کو، مارکو روبیو نے کہا تھا کہ جی تیسرے مقام پر مذاکرات شروع ہو جائیں گے، ابھی تک نہ مقام کا تعین ہوا ہے، نہ وقت کا تعین ہوا ہے، نہ یہ طے ہوا ہے کہ کس لیول کے مذاکرات ہوں گے۔ 2-3 رابطے ڈی جی ایم اوز کی سطح پر ہوئے ہیں، ظاہر بات ہے وہ تو فائر بندی کے حوالے سے ہی ہیں، تو یہ روٹین کی بات ہے، اتنی تاخیر ہو گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یا انڈیا حسب معمول ڈیلینگ ٹیکٹکس اختیار کر رہا ہوگا؟
میرا خیال یہ حسب معمول ہے، اور ایک آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس وقت بڑے دشمن بن کے نکلے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ ہم نے کوئی ایک دوسرے کے اوپر پھول برسائے. بھارت کی جارحیت کے جواب میں ہم نے بھی منہ توڑ جواب دیا ان کو، تو کشیدگی بڑھ گئی تھی. اس کشیدگی سے ہم نے تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں اور ہم نے جنگ بندی کی ہے. لیکن جنگ بندی کے ساتھ یہ بھی، ابھی آج میں تازہ ترین خبریں پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ دونوں ڈی جی ایم اوز کے جو مذاکرات کے نتیجے کے طور پر فوجیں پیچھے ہٹائی جا رہی ہیں، اور جو پہلگام کے واقعے سے پہلے تھے ان پوزیشنز میں لے جا رہے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا، میں عباس پور میں موجود تھا، تو دونوں جو فورسز تھے بالکل آمنے سامنے تھی، اور ان کی بڑی میسو ڈپلائمنٹ ہوئی تھی. تو اس کو تھوڑا سا، تو یہ ایک قسم کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک خیر سگالی کا اشارہ ہے طرف سے. لیکن اس میں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمیں اعتماد سازی کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جو ہے تھوڑا سا ایک ایسا ماحول بنائیں کہ ہم جو ہے مذاکرات کے لیے تیار ہوں. ابھی تو جو ہے نریندر مودی کے اوپر تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، خود اپنی جماعت سے اور حزب اختلاف سے. تو وہ اس سے ابھریں گے کسی طریقے سے تو اس قابل ہوں گے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر سکیں. صحیح. آپ نے کہا کہ بڑا جو ہے وہ پاکستان، بھارت کو احساس ہوا کہ پاکستان بڑا دشمن ہے، اور یہی بات راہل گاندھی نے بھی کی کہ آپ نے پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیسے کر لیا، اس کی طاقت کو کمزور کیسے سمجھ لیا. سوال یہ ہے مسعود صاحب کہ حکومت کی جانب سے کچھ وفد جو ہیں وہ تشکیل دیے جا رہے ہیں. ایک وفد بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں ہے. یہ وفد کس نوعیت کے ہونے چاہیے؟ اور دوسرا جو ہے اپوزیشن اب اس پہ یہ اعتراض کرتی ہے پاکستان کی کہ ہمیں اس میں نمائندگی نہیں دی گئی. جو یگانگت اور یکجہتی ہے جو دنیا کو ہم نے بتانی ہے کشمیر معاملے پہ، تو اس کے لیے ان کا جو سٹرکچر ہے، یہ تشکیل کس کس طبقے اور کس کس مکتبے کے لوگ اس میں ہونے چاہیے؟ بھارتی وفود جو بھیجے جا رہے ہیں اس کا ایک پہلو یہ ہے، انہوں نے اصل میں پہل انہوں نے کی ہے. بھارتی وفود جو ہے وہ دنیا بھر میں جا رہے ہیں، اور انہوں نے زیادہ تر جو ہے بائی پارٹیسن یا ملٹی پارٹیسن انہوں نے وفد تشکیل دیے ہیں. اور لیکن اس سے بھارت کی کمزوری بھی ظاہر ہوئی کہ ان کو یہ ڈر ہوا، خوف ہوا، اور بلکہ انہوں نے یہ نوشتہ دیوار پڑھا کہ ان کی بات مانی نہیں کی، دنیا نے مانی. لہٰذا انہیں ضرورت پڑی کہ وہ دنیا کے مختلف کیپٹلز میں جائیں، اپنا دکھڑا سنائیں، اپنی شکایت کریں، انصاف چاہیں، اور یہ بتائیں کہ جی پاکستان نے فتح حاصل نہیں کی، یا جو انہوں نے جنگ ہمارے اوپر مسلط کی تھی کہ وہ جائز تھی. اس کے مقابلے میں پاکستان کے وفود کا جانا بہت ضروری ہے، تاکہ ہندوستان جو غلط فہمیاں پھیلائیں گے ان کو ہم دور کر سکیں. اور جو میں نے نام ابھی تک دیکھے ہیں بہت قابل اور ذہین لوگ ہیں. ان کے اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کو بات چیت میں کمال حاصل ہے، اور وہ بہت مؤثر انداز میں پاکستان کا نقطہ نظر پیش کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ اس میں کوشش پس پردہ انہوں نے ضرور کی ہوگی. میں سمجھتا ہوں، یہ میرا گمان اور قیاس ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہوگی کہ اس کو کل جماعتی رنگ دے دیا جائے. وہ اگر ہو جائے تو بہت بہتر ہے، لیکن وقت بہت تھوڑا ہے. اگر وہ نہیں ہو رہا سیاسی اختلافات کی وجہ سے، تو جو وفود تشکیل دیے ہیں انہیں جلد از جلد روانہ کیا جائے، تاکہ ہم اپنا نقطہ نظر بین الاقوامی برادری کو بتا سکیں، اور اس سے پہلے بتا سکیں یا اس کے ساتھ ساتھ بتا سکیں جب ہندوستان آپ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہوگا. اچھا مسعود صاحب، یہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب پاکستان سے وفود جو جایا کرتے تھے اس میں کشمیر کی نمائندگی ہوا کرتی تھی. مجھے یاد ہے کہ غلام عباس خان صاحب، سردار ابراہیم صاحب، کیج خورشید صاحب، جناب سردار عبدالقیوم خان صاحب، یہ ہمارے وفود کا حصہ ہوتے تھے. پھر یہ شملہ معاہدہ ہوا، ڈسپیوٹ کی وجہ یہ ایشو بن گیا جو دو فریقوں کے درمیان تھا. پھر وفود میں نمائندگی ختم ہو گئی، لیکن جو کانٹیکٹ گروپ ہوتے تھے یا رابطہ گروپ ہوتے تھے اس میں کشمیریوں کو نمائندگی ہوتی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ بہترین وقت ہے کہ ہمارے سرکاری وفود میں کشمیریوں کی نمائندگی ہو؟ اس میں آپ ہو سکتے ہیں، صدر آزاد کشمیر ہو سکتے ہیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر ہو سکتے ہیں، اور لوگ ہو سکتے ہیں. تو یہ مناسب رہے گا؟ یہ آپ کی تجویز بہت اچھی ہے، اور اس کے سلسلے میں فیصلہ حکومت کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ
اصولاً جو بھی وفود جائیں اس میں کشمیری رہنما شامل ہونے چاہیے. لیکن میں سفارش یہ کروں گا کہ اس میں آپ نے بھی جیسے اشارہ کیا کہ جو آزاد کشمیر کے صدر یا وزیر اعظم یا ان کے اسپیکر یا ان کے اسمبلی کے ارکان، ان میں سے کچھ لوگ چاہیے، کیونکہ یہاں بھی جو ہے اسمبلی کے ارکان جو قومی سطح پہ لے جا رہے ہیں پاکستان کے جو اسمبلی یا سینیٹرز ہوں گے، تو ایک تو وہ بہت اچھا انتخاب ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو حریت کے نمائندگان ہیں جس میں غلام صفی صاحب ہیں، دوسرے جو ہے رہنما حریت کے جو تحریک آزادی کشمیر کو برسوں سے دنیا کے کونے کونے میں لے جا رہے ہیں اور بڑے مؤثر انداز میں کشمیر کی نمائندگی کر رہے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کی آواز وہی بن گئے ہیں. اس میں الطاف وانی صاحب ہیں اور الطاف بھٹ صاحب ہیں. یہ سارے کے سارے میں ان کو جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے، تو ان کو ضرور شامل کرنا چاہیے. یہ میں اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میں مناسب ہوں یا نہیں ہوں، لیکن یہ ایسے ایک بڑی تعداد میں ایسے قائدین موجود ہیں جن کو شامل کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے. سردار صاحب، وزیر خارجہ چین کے دورے پہ ہیں اور افغان وزیر خارجہ بھی وہاں آ رہے ہیں. افغانستان اور پاکستان کے بیچ جو باہمی تحفظات ہیں، ریزرویشن ہیں، ڈیفینیٹلی پاکستان کا بڑا سنگین مسئلہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گرد استعمال کرتے ہیں، اور کابل ابھی تک کوئی خاطر خواہ اس پہ کام نہیں کر سکا پاکستان کو مطمئن کرنے کے لیے. کیا سگنیفیکنس ہے دونوں وزرائے خارجہ کی چائنا میں ملاقات اگر ہوتی ہے؟ دیکھیے، میں دو چیزوں کو الگ کروں گا کہ میرا خیال ہے کہ ڈار صاحب پہلے بھی گئے تھے افغانستان، اور ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ تصادم کی بجائے، یعنی افغانستان حکومت جو افغان طالبان کی حکومت ہے اس سے متصادم ہونے کی بجائے بات چیت کے ذریعے مسائل حل کریں. ہم ان کی مدد چاہتے ہیں، ہم ان کی مدد اس سلسلے میں چاہتے ہیں کہ وہ تحریک طالبان کو منع کریں کہ وہ افغانستان کی سرزمین نہ استعمال کریں پاکستان کے اوپر دہشت گردی کے حملوں کے لیے. تو آپ کے اس سوال کو میں دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں جواب دیتے ہوئے. پہلا حصہ یہ ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اس لیے کہ پاکستان میں بھی کتنے لوگ افغان نسل کے ہیں، پشتون ہیں، پھر جو ہے ناردرن افغانستان سے جو لوگ ہیں وہ یہاں نسل در نسل آ کے آباد ہوئے ہیں. بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب. آپ کے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے مائناز سفارتکار ظفر ہلالی صاحب نے. ہلالی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہلالی صاحب، ہم ذرا آئیں گے جو فارن منسٹر ہیں ان کے دورہ چین پہ بھی بات کریں گے، جو انڈیا کے اندر چل رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ جو آج کیبنٹ نے منظوری دی ہے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر، جنرل سید عاصم منیر سے اب وہ فیلڈ مارشل ہو گئے ہیں، اور ایوب خان کے بعد یہ دوسرے جنرل ہیں پاکستان آرمی کے جن کو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ترقی دی گئی ہے. آلدو یہ ایک اعزازی عہدہ ہے، اس کی کوئی خاص مراد بھی نہیں ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہونا ہے جب کشمیر کی کاز کو عاصم منیر نے پہلے کہا کہ ہم نے پہلے بھی کشمیر پہ جنگ لڑی ہے، آئندہ بھی لڑنی پڑی تو لڑیں گے، اور پھر اب انڈیا میں اس کو لے کر کیسے اس کو لیا جائے گا انڈیا میں؟ دیکھیے، سیدھی سادھی بات تو یہ ہے کہ ایسا فتح پاکستان کا سو ڈیسائسو اور کلیئر نہیں ہوا ہے اس سے پہلے. 1965 کا جو جنگ تھا وہ تو میرے خیال میں ہم نے بہت اچھا کارروائی کی کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا اگینسٹ انڈیا، بہت بڑا ملک، مگر ہم نے کوئی فتح ایز سچ نہیں کہا. ہم نے کہا اتنا اچھا ہمارا ڈیفینس تھا کہ ان کو کچھ نہیں مل چکا، حالانکہ وہ ہمارے سے بہت بڑا فوج تھا اور دے ہیڈ دی ایلیمنٹ آف سرپرائز. ان کو سرپرائز بھی تھا، یہ جنگ انہوں نے شروع کیا تھا، اور تو ہم کہتے تھے کہ کچھ حاصل نہیں کر سکے ہمارے سے، تو اٹ واز اے ڈرا. وہ ڈرا ہی کافی فتح تھا ہمارے لیے. مگر اس وقت تو کوئی یہ اس کا کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ ہم یہ بیٹل، اگر آپ کہیں جنگ کہیں جو بھی آپ کہیں، یہ تو ہم نے جیتا تھا.
اور کوئی ہمیں کوئی ہوپ ہی نہیں دے رہا تھا. اور بلکہ جو ہندوستان جب یہ جنگ شروع کیا اٹ واز ویری کانفیڈنٹ. تو اس کے رافائل فائٹرز، اس کے 2-3 گنا زیادہ فورس آرمی، 3-4 گنا زیادہ ایئر فورس، 6-8 گنا زیادہ نیوی، ان کے لیے تو کچھ نہیں ہوگا. مگر گڈ پلاننگ اور گڈ پریپریشنز. دیکھیے کسی نہ کسی کو تو ملنا تھا یہ اعزاز ان ٹرمز آف کریڈٹ. کون جیتا؟ آرم فورسز آف پاکستان جیتا ہے، ویری گڈ. کون تھا ان کا سربراہ؟ یہ تو ان کو پروموشن ملا. اینڈ آئی تھنک اٹ واز ویل ڈیزروڈ. جی اچھا سر، یہ اب ہم نے کامیابی حاصل کر لی میدان میں. اب ظاہر بات ہے کہ آخری جو کامیابی ہوتی ہے وہ مذاکرات کی میز پر ملتی ہے، کیونکہ جنگوں کے بعد ہمیشہ کامیابی ناکامی کا فیصلہ. 65 کی جنگ میں ہم نے دفاع بہت اچھا کیا، لیکن کہا گیا کہ تاشکند میں جا کے سب اپنا جو کچھ کمائی تھی ہم نے لٹا دی. تو اب مذاکرات کی میز پر ہم جانے لگے ہیں. ایک تو کیا حکمت عملی ہماری ہونی چاہیے، اور اس میں ہمارے جو دوست ہیں، چین ہے، سعودی عرب ہے، ترکی ہے، آذربائیجان ہے، UAE ہے، قطر ہے، وہ ہماری کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ وہ ہمارے کو جتنے ملک آپ نے نام لیا ہے، چین کے علاوہ دوسرے 2 جو ہیں وہ ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سپورٹ ہمیں دے سکتے ہیں. وہ ملک جو ہیں ہمیں شاباشی کر سکتے ہیں، ہمارے پبلسسٹ بن سکتے ہیں دنیا میں. مگر ایک ہی ملک ہے جو واقعی کین میک دا ڈفرنس بٹوین وکٹری اینڈ ڈیفیٹ، اور وہ ہے چین. اب میں نے سنا آپ سے فیصل کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جب آپ آئیں گے پھر چین اور پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے اور جو دار صاحب گئے ہوئے اس پہ کوئی بات ہوگی. اگر چاہتے ہیں تو اس وقت میں اپنے کامنٹس کروں. اس وقت میں صرف یہ کہوں کہ چین از کروشل. یا آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں ابھی بتا دوں کہ ہم کیا کرنا چاہیے چین کے ساتھ، تو میں ابھی بتائیے. دیکھیے بات سیدھی تو چین ہے. یہ جو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں فیصل کہ کیا ضروری کیا ہے؟ آج تک ہم نے چین کے ساتھ کوئی فارمل ڈیفنس الائنس کیا ہے؟ کیوں نہیں میوچل ڈیفنس ٹریٹی کرتے ہیں ہم چین کے ساتھ؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ امریکہ کے ساتھ کتنے کیے تھے، سیٹو، سینٹو، بائی لیٹرل پیکٹس. کیا چین نہیں چاہتا کہ ہمارے ساتھ ڈیفنس ٹریٹی ہو؟ میرے خیال میں اگر نہیں چاہتا تو ان کے ریزنز ہوں گے، تو پوچھیں ان سے. بیکاز میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ ایسا ان کے ساتھ ایک ٹریٹی ہونی چاہیے. اٹیک آن پاکستان از این اٹیک آن چائنا، این اٹیک آن چائنا از این اٹیک آن پاکستان. کیوں نہیں؟ لیکن ہلالی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں، ہلالی صاحب اس میں اب دیکھیے کل جو ایک سیکنڈ، جو سوال ہے ہلالی صاحب وہ یہ ہے کہ ڈیفنس پیکٹ یا ڈیفنس ٹریٹی اگینسٹ ہوم، کیونکہ بھارت کو تو چین دشمن قرار نہیں دیتا، اور ہمارا جو سرکاری موقف وہ یہ ہے کہ اب ہم چین اور امریکہ کے درمیان ایک بیلنس تعلقات کا برقرار رکھیں گے، اور کسی ایسی جنگی صورتحال میں کسی گروپ کا یا کسی محاذ کا حصہ نہیں بنیں گے. اور چین میرا خیال ہے ان چیزوں پر بلیو بھی نہیں کرتا. تو یہ میرا خیال وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہم اس طرف نہیں جا رہے. نہیں، میرے خیال میں کہ اگر چین کا مجھے نہیں پتا، آپ ادھر ہیں اس وقت، تو وائی ڈونٹ وی آسک دیم، پوچھیں ان سے. اور جدھر تک آپ نے امریکہ کا ذکر کیا، کمال ہے، امریکہ تو آلریڈی اسٹریٹجک الائنس میں ہے ہندوستان کے ساتھ. امریکہ ہندوستان کا ملٹری ایلائی ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے. کیا آپ نے یوکرین کے ساتھ جو ہو رہا ہے جنگ، آپ کہتے ہیں کہ دشمن نہیں ہے انڈیا ہمارا؟ اگر انڈیا دشمن نہیں ہے تو ہمارا تو وہ دشمن ہے، ہمارا تو ڈکلیئرڈ دشمن ہے. چین اور انڈیا اپنے آپ کو ایک دوسرے کا دشمن قرار نہیں دیتے.
نہیں، میں نہیں کہتا کہ چین انڈیا کو دشمن قرار دیتا ہے، مگر جب انڈیا اٹیک کرے گا چین کا جس کے ساتھ چین کا الائنس ہے، پھر وہ ہوتا ہے۔ انڈو سوویت ٹریٹی کیا تھی جو اندرا گاندھی نے جا کے سائن کیا تھا بنگلہ دیش کی جنگ کے پہلے؟ اس میں یہ لکھا ہوا تھا اینی باڈی، چین اور اس وقت روس اور چین میں کوئی دشمنی نہیں تھی، مگر اس وقت ڈر یہ تھا کہ پاکستان کو بچانے کے لیے روس آئے گا، تو انہوں نے انڈو سوویت ٹریٹی سائن کیا تھا۔ میوچل ڈیفنس پیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک کا دشمن ہے، جو دوسرے کو دشمن چھوڑیے، جو دوسرے کو اٹیک کرتا، جو اس ملک کو اٹیک کرتا ہے جس کے ساتھ آپ وہ ٹریٹی ہے، وہ آٹومیٹکلی پھر آپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ ہاں آپ صحیح کہہ رہے، شاید چین نہ چاہتا ہو، مگر کبھی ہم نے پوچھا ہے چین سے؟ پوچھ کے دیکھے ہلالی صاحب کیوں سوچے گا؟ ایک اسپیکٹ اور بھی ہے، جو والیوم آف ٹریڈ ہے انڈیا کا چین کے ساتھ آلموسٹ وہ امریکہ جتنے ہی ہے جتنا اس کا امریکہ کے ساتھ ہے۔ ایک اسپیکٹ تو یہ ہے، یہ بات بھی کلیئر ہے کہ یہ انڈیا کی پالیسی بھی ہے کہ انہوں نے چین اور پاکستان کو اس ضمن میں ایک نہیں ہونے دینا، لیکن کوشچن از دیٹ کہ جو اب ایک موقع فراہم کر دیا ہے، جس سے انڈیا کی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ مودی نے پاکستان اور چین کو یہ موقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ ایک ہو جائیں۔ اچھا لیٹس سپوز یہ ایک ہو جاتے ہیں، ہم ایک اسٹریٹجک ڈیفنس میئر لے لیتے ہیں، تو اس کا پھر اثر کیا ہونا ہے؟ اسپیسیفکلی کشمیر کاز پہ کیا اثر ہونا ہے؟ اس سے ملکہ کچھ علاقوں میں کلیم کرتا ہے چائنا بھی، تو یہ کیسے پھر انفولڈ ہوگا اور کتنا چیلنجنگ ہوگا انڈیا کے لیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جب چین نے اٹھ کے کہا، ان کے فارن منسٹر یا کوئی ایمبیسڈر نے اٹھ کے کہا وی ول ناٹ ٹالریٹ اینی اٹیک آن دی انٹیگریٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف پاکستان یا آن پاکستان سوورینٹی، اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ تو انریٹن ڈیفنس پیکٹ تو ہے نا، تو پھر یہ اس کو ریٹن میں لے آئیں، اس لیے کہ آپ کو ایشورنس چاہیے کہ آپ کے ساتھ چین کھڑا ہوگا، پوری دنیا کو چاہیے، خاص طور آپ کے دشمن کو، اور ان دشمنوں کو آئی ایم سوری ٹو سے آپ کہتے ہیں کہ بیلنس ہونا چاہیے ریلیشن شپ امریکہ اور چین کا، نہیں ہو سکتا بھائی۔ کیا انڈیا بیلنس کر رہا ہے اس کی ریلیشن شپ روس اور امریکہ سے؟ ایک زمانے میں کرتا تھا، نو، ابھی کرتا ہے چین اور امریکہ سے، نو، تو ہم بھی نہیں کریں گے، دیر از ایبسولوٹلی نو ڈاؤٹ۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھا موقع ہے، پوچھے تو صحیح چین کو، وہ چپکے سے کہہ دے گا ہم نے تو کہہ دیا ہے وی آر گوئنگ ٹو کم ٹو یور اسسٹنس، جب آپ کی سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی وائلیٹ ہو رہی ہے تو پھر آئیں، دیٹ از یہ تو ایک ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ اگر ہندوستان کو فکر نہیں تھی تو اب تک وہ اٹیک نہیں کرتے؟ درست، بالکل کرتے۔ ایک بریک لیتے ہیں علائی صاحب، ویپنز، بالکل ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہلالی صاحب، افغان وزیر خارجہ بھی چائنا میں ہیں، پاکستان کے وزیر خارجہ بھی ہیں، اور اسلام آباد نے کابل کے ساتھ معاملات سلجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے دہشت گردی کو لے کر۔ کویسچن از دیٹ کہ اب یہ جو ملاقات ہونی ہے چائنا میں، کیا یہ فیصلہ کن ہوگی؟ جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں یا ریزرویشنز ہیں وہ دور ہو جائیں گی؟ اور اگین ٹائمنگ از امپورٹنٹ، ایسے وقت میں اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اور افغانستان کی جو بھارت کے ساتھ معاملات اور پھر قرابت داری، اس کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیے ڈار صاحب جو ہیں ان کو پوچھیں گے، افغان فارن منسٹر کو ان کو پوچھنا چاہیے کہ چلو ہم بھول گئے کہ پہلے دن پاکستان جب وجود میں آیا تم لوگ پاکستان کے خلاف تھے، تم نے ووٹ کیا یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں کہ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری نہ بنے، یو آر اگینسٹ اٹ۔ اس دن سے آج تک تم ہمارے بارڈرز نہیں مانتے ہیں، اور حالانکہ جب کنگ ظاہر شاہ بادشاہ تھا اس نے پاکستان کے خلاف 1965 کی جنگ میں کچھ نہیں کیا، اور ہم
وی ور تھینکفل، ہم نے اس سے شکریہ کیا، وی ور گریٹفل. تمہارا جو طالبان جو آئے ہیں یہ تو ابھی اس جنگ میں ہندوستان کا ساتھ دیا ہے. اس جنگ میں صرف 2 ملک تھے جو پاکستان میں کے خلاف تھے، یہ جو ابھی ہوا ہے. ایک تھا اور دوسرا تھا تم. تیسری بات، ہم سب جانتے ہیں کہ تمہیں پیسے مل رہے ہیں ہندوستان سے. یہ جو 2 آرمز ڈمپ، $8 بلین کے آرمز ڈمپ جو آپ کے پاس امریکن چھوڑ کے گئے ہیں، اس کا ہتھیار اس وقت کدھر ہے؟ کس کے پاس ہے؟ ٹی ٹی پی کے پاس ہے کہ سب آپ نے رکھا ہوا ہے؟ ٹی ٹی پی کے پاس ہے، اور بھی دہشت جو گروپس ہیں ان کے پاس ہیں، آپ نے ان کو بیچا ہے. تو یہ ہمیں بتائیں، ہمارے خلاف ٹی ٹی پی کو آپ پناہ دیتے ہیں، ٹی ٹی پی کو آپ پلان کرنے دیتے ہیں، ٹی ٹی پی کا ہتھیار آپ ان کو دیتے ہیں. ٹی ٹی پی آپ کا دوست ہے، بیعت لیا ہے ٹی ٹی پی، اور ٹی ٹی پی پاکستان کے انڈیپینڈنس کے خلاف ہے اور پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے. تو یہ سب بھول جاؤ گے؟ رک جائے گا؟ اگر رک جائے گا تو ثبوت دو، ہمارے ساتھ آؤ، ہم بھی گلے مل لیتے ہیں. جی صحیح ہے. کیا وہ کریں گے آپ سمجھتے ہیں؟ یہ ہلالی صاحب ایشو یہ ہے کہ ایک ہماری خواہش ہے، ایک ظاہر بات ہے طالبان کا نقطہ نظر ہے، لیکن چین کیا چاہتا ہے؟ کیونکہ اس وقت یہ تو حقیقت ہے کہ چین ان 2-3 ممالک میں شامل ہے جن کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ افغانستان میں ہے، اور وہ افغانستان کے ساتھ تعلقات میں خاصے کمفرٹیبل ہیں، سفیر ان کا موجود ہے. ایسی صورت میں چین کی خواہش کیا ہوگی؟ ظاہر ہے عارف صاحب، ظاہر ہے چین چاہے گا کہ ہماری دوستی ہو. کم سے کم اگر چین ہمارے دوست ہے تو کم سے کم وہ یہ چاہے گا کہ یہ ہمارے دشمن کے ساتھ طالبان نہ مل کے ہمارے پہ حملہ کریں. یہ تو چاہے گا نا، اٹ گوز ود آؤٹ سیئنگ. اور وہ یہ بھی چاہے گا کہ ہم بھی طالبان پہ نہ حملہ کریں. ویری رائٹ، ہم بھی نہ کسی کے ساتھ مل کے حملہ کریں. اور اگر مثال کے طور پہ اب تو اس وقت تو طالبان کا امریکہ کے ساتھ بھی بڑا اچھا ہے، امریکہ سے بھی پیسے لے رہے ہیں. امریکہ کے آرمز تو اسی لیے امریکہ ان کے پاس چھوڑ کے گیا. یہ گٹھ جوڑ ہوا ہے دوحہ ٹاکس پہ. بہرحال ہم کچھ نہیں کہتے اگر امریکہ چین کی اچھی دوستی ہے، ویری گڈ، بلکہ ہم کہتے ہیں اچھا دوست بنو کہ ان کو تم امپیکٹ ہوگا تمہارا مشورہ وہ مانیں گے. اف یو آر اے گڈ فرینڈ آف افغانستان آپ ضرور ملے، مگر اس شرط پہ کہ وہ ہمارے پہ اٹیک نہ کریں. اگر وہ اٹیک کریں گے تو یا وہ آپ کے دوست ہوں یا ہمارے دوست ہوں. ہمارے دوست تو خیر ہو ہی نہیں سکتے. آپ کے اگر دوست ہوں مگر ادھر سے وہ ہمارے پہ اٹیک کر رہے ہیں تو ہم جوابی کارروائی کریں گے. سب تو افغانستان، پاکستان تو ہلال صاحب بھارت اس وقت ایک زخمی سانپ ہے جس کو اچھی خاصا ہم نے زخم لگایا ہے، لیکن بہرحال وہ زندہ ہے. تو ایسی صورت میں بھارت کی یہ خواہش ہوگی کہ افغانستان کی سرزمین وہ ہمارے خلاف استعمال کرے، خواہ BLA کے ذریعے، خواہ TTP کے ذریعے، خواہ کسی اور داعش کے ذریعے. تو ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ یہی کہ ہر صورت میں افغانستان کو انگیج کریں، بھارت کو وہاں سے واش آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. بھارت نے وہاں جن گروپوں کی سرپرستی کر رکھی ہے، یا پیسہ دے رہا ہے یا اسلحہ دے رہا ہے یا کہیں کوئی ٹریننگ کیمپ کیے ہوئے ہیں، تو ہماری حکمت عملی تو یہی ہونی چاہیے کہ ہم افغانستان کو انگیج کریں، چین کے تھرو انگیج کریں، مفادات کے تھرو انگیج کریں، پرانی جو احسانات ہیں ان کا احساس دلائیں، تاکہ بھارت وہاں سے بجائے اس کے کہ کوئی شرارت کر سکے وہ واش آؤٹ ہو وہاں سے. ویری رائٹ، بالکل صحیح کہا آپ نے. ہر چیز کوشش کریں، مگر ہم نے کیا ہے. کون کہتا ہے کہ ہم نے نہیں کیا؟ آپ نے ہمارا ریکارڈ دیکھ لیا ہے. پاکستان کا کیا حالت ہو گیا ہے پاکستان کا ان کو مدد کرتے کرتے، مگر وہ نہیں باز آتے. آج تک وہ ہمارے بارڈرز نہیں مانتے. آج تک وہ کہتے ہیں لانڈی کوٹل سے اٹک تک وہ یہ سب افغانستان ہے. تو یہ TTP کا آپ نے دیکھ لیا ہے.
What is TTP? TTP نے pledge of loyalty to Afghanistan بیعت دیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ ہمارے خلاف. تو ہمارا یہ خواہش ہوگا کہ چین کو ہم کہیں گے ضرور ہم ان کے ساتھ دوستی کریں, آپ بتا دیں ہمیں کہ یہ آپ کے دوست ہیں, they are behaving like friends, نہ صرف کہ ہلالی صاحب ایک کوشچن اور ہے. ایک اور سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے آیت اللہ خامنہی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جوہری مذاکرات ہو رہے ہیں امریکہ کے ساتھ اس کے کسی نتیجے کا امکان نہیں ہے. تو کیا سمجھا جائے کہ جو امریکہ کو آفر تھی کہ وہ تمام جو جوہری پروگرام ہیں ان کو رول بیک کر لے, یا پہلے جو ڈیمانڈ تھی ایران کی کہ وہ تیار ہے اس بات پہ, اس سے تمام پابندیاں اگر ہٹا دی جائیں تو وہ جوہری پروگرام رول بیک کر لے گا؟ کیا ایران نے کہا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں اٹ از ناٹ لائک دیٹ. اگر میرا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے فیصل صاحب کہ ایران نے کہا ہے ہمارا کیپبلٹی ٹو انرچ یورینیم وہ آپ ہمارے سے نہیں لے سکتے واپس. ان ادر ورڈز جو بھی ہمارے پاس مشینری ہے اور فیسلٹیز ہے ٹو انرچ یورینیم وہ ہم رکھیں گے, اس لیے کہ یورینیم انرچمنٹ ہمیں ضروری ہے بیکاز ہمارے پاس بھی نیوکلیر پاور چاہیے. ہمیں نیوکلیر پاور مانے بجلی, وہ بھی ہمیں چاہیے. اس کا کیپبلٹی ہمارے پاس ہونا چاہیے جیسے دوسرے ملکوں کے پاس ہے. ان کو تو آپ سینکشن نہیں کرتے, تو یہ مت لیں, مگر ہاں ہمارے سے وعدہ یہ لے لیں کہ وی ول ناٹ پروڈیوس نیوکلیر ویپنز. ان ادر ورڈز وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انرچمنٹ 90% تک نہیں لے جائیں گے مگر کیپبلٹی ٹو ٹیک اٹ اپ ٹو 90% ہوگا. صحیح ہے, ٹھیک. یہ اگر امریکہ مان جائے تو وہ کل سائن کر لیں گے. جی ٹھیک. ہلالی صاحب بہت شکریہ, ظفر بہت شکریہ آپ کا, ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, اجازت دیجیے.